वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम अहम वीडियो पैगाम, हॉर्स ट्रेडिंग, लूटमार और करप्शन के खिलाफ 27 मार्च को कौम से साथ निकलने की अपील कर दी। कहा सिर्फ एक पैगाम देना है कि बदी के साथ कोई नहीं, ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो सके। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कर अल्लाह का हुक्म है। कुरान में मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। JUI ने सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में लिखा कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट के लिए हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर को अराकीन के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। लाजमी नहीं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। किसी रुकन के खिलाफ नाअहली का केस बना तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दी तो इलेक्शन कमीशन फॉरम गैर मुअस्सर हो जाएगा। JUI फे ने आर्टिकल 63A को गैर जमहूरी करार दे दिया। आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। आज़ाद जीत कर शामिल होने वालों की नशिस्त भी पार्टी की पाबंद हो जाती है। रेफरेंस से लगता है कि सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर हमेशा सादिक व अमीन रहेंगे। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद कम तर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तनाब करे। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने जवाब में तहरीक अदम एतमाद में वोट के हक को इनफरादी करार देते हुए कहा, आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि MNA का इनफरादी हक है। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। आर्टिकल 63 के तहत किसी MNA को वोट से पहले नहीं रोका जा सकता। हर रुकने कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। आर्टिकल 63A में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट पर कोई नाअहली नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब पढ़कर लगता है कि ये नून लीग की सब्सिडरी है। वकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का आला कार बनना नहीं बल्कि अपनी आज़ादाना हैसियत बरकरार रखना है। आम वकील वकला तंजीमों के किरदार से नाला हैं। लाहौर बार के इंतखाबात में इस ग्रुप को शिकस्त वकला का रद्द अमल है। आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर नून लीग ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन अयूब, नून लीग ने क्या जवाब जमा कराया है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है अदालत में, उसमें कहा गया है कि ये सदारती रेफरेंस अदालत के कीमती वक्त का ज़िया है। उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 63A 95 दोनों बड़े वाजे हैं। हर रुकन को वोट डालने का हक हासिल है और हर रुकन असम्बली का कास्ट किया गया वोट गिनती में शुमार होगा। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से अपने जवाब में ये भी कहा गया है कि सदारती रेफरेंस जो है ये प्री मैच्योर है और गैर जरूरी अननेसेसरी एक्सरसाइज है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार जरूर मौजूद है, ताहम अदालत उज़्मा के पास आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं है। तहरीरी जवाब जो है ये सीनियर वकील हैं और जिनको हायर किया है मुस्लिम लीग नून ने, मखदूम अली खान, ये जवाब उन्होंने तहरीर किया है और ये बाकी जितने जवाब हैं उनसे खासा मुख्तलिफ है।
اور جب عدالت میں یہ کوئی بات کرتے ہیں، قانونی نقطہ پیش کرتے ہیں، تو عدالت بھی مخدوم علی خان کو بڑا سنجیدگی سے سنتی ہے۔ جی بہت شکریہ حسن ایوب۔ تحریک عدم اعتماد میں منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں، یہ اسپیکر کی ثوابدید ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا منحرف اراکین کا ووٹ چیلنج کر دیا جائے یا متنازع قرار دیا جائے تو ایوان میں اسپیکر کا فیصلہ حتمی ہوگا، جسے عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ ایسا کرتے ہیں تو یہ صرف ڈی سیٹ ہوں گے موجودہ سیٹ سے، یا تاحیات نااہلی کی تلوار ان پہ لٹکے گی؟ سب سے اہم سوال سپریم کورٹ کے سامنے یہ ہے۔ مجھے اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن اگر ہاؤس کے اندر جس وقت یہ ووٹ ہوتا ہے یا وہ ایک طرف جاتے ہیں کاؤنٹ کرنے کے اور اس پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ووٹ ہے اور اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، تو یہ پروسیڈنگ ہاؤس کی ہیں اور یہ ثوابدید ہوگی اسپیکر صاحب کی۔ اور کیونکہ یہ انٹرنل پروسیڈنگس ہیں ہاؤس کی، تو عام جو خیال یہی ہے کہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ کے کچھ ججمنٹس بھی ہیں۔ میں نے تو صرف ایک ہائپوتھیٹیکل آپ کو ایک سوال دیا، بالکل ایک ایکیڈیمک، ایسا ہوگا، کوئی اعتراض کرے گا، اسپیکر صاحب یہ رولنگ دیں گے، یہ اس وقت مفروضہ ہے، تو اس پہ میرے خیال میں کامنٹ کرنا قبل از وقت ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں جو ایشوز اٹھائے وہ عدالت سے باہر ڈسکس نہیں ہونے چاہیے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود لکھا، انہیں ایشوز پر 2 بار سوچنا پڑا، بینچ کی تشکیل سے متعلق قوانین طے شدہ ہیں۔ یہ خط جو لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کی کاپی مجھے بھی بھیجی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس خط میں جو ایشوز ریز کیے گئے ہیں وہ ایسے ایشو ہیں جو عدالت کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا، عدالت کے باہر یا ٹاک شوز میں یا جنرل پبلک میں ان کا ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہایت ادب کے ساتھ اگر اس کو تھوڑا سا اور ذرا کیئرفلی ہوتا، انہوں نے خود لکھا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے سوچا ایسا کرنے کے لیے، تو جس چیز پہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کو 2 دفعہ سوچنا پڑے تو اس پہ میرے خیال میں تیسری دفعہ سوچنے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ جہاں تک بینچ کی تشکیل پہ ہے، یہ قانون بھی سیٹلڈ ہے، لیکن میں اس پہ مزید زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا۔ اپوزیشن کے پاس ہمارے بندے ہیں تو ہمارے پاس بھی ان کے ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، کہا کوئی کہیں نہیں جا رہا، عثمان بزدار بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ حالات خیریت سے گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا، ابھی میں اس کو مل کے آیا ہوں، وہ بھی میری طرح چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ قائم ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ بڑا دلچسپ ایک اچھا مقابلہ ہے۔ پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے تو کوئی عزت نہیں ملتی۔ پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھے اتحادیوں سے پوری امید ہے کہ وہ 2-3 دن میں، کیونکہ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آپ اچھی خبریں سنیں گے آج کے بعد۔ بکنے اور بکنے والا کا ماحول اب بنا ہے، جو نسلی اور اصلی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ قائم ہے۔ ان لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جو بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد جو ہے، اسامہ بن لادن سے بھی پیسے ڈالر پکڑ لیتے تھے، اور اب ان کو فوج کا خیال آ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں، پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے، اور پاکستان کی عدلیہ ایک دور اندیش اور بہت ہی صاحب علم عدلیہ ہے۔ اس سے پہلے لاہور میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی، سیاسی امور، امن و امان اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی اپوزیشن کی جانب سے سیاسی انارکی پھیلانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی۔ اتفاق کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے دن اپوزیشن کو بڑا سرپرائز ملے گا۔ شیخ رشید اور عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں عوام کا سمندر ہوگا۔ وزیر داخلہ نے عثمان بزدار کو وزیر اعظم عمران خان کا فرنٹ لائن سولجر قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے، امن و امان کی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دیا۔ واضح کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ نون لیگ سے لانگ مارچ کا شیڈول فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ان کا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے، عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے، قانون کی عملداری کو یقینی بنایا گیا۔ اسپیکر اسد قیصر، پرویز خٹک اور اسد عمر پر مشتمل وفد نے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی۔ ایم کیو ایم اراکین کو وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا۔ ایم کیو ایم سے کہا گیا کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں، آگے بھی ہم نے مضبوطی سے چلنا ہے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اس صورتحال میں ایم کیو ایم ساتھ رہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے حکومتی وفد کو جواب دیا کہ ابھی تک اتحادی ہیں، آئندہ کا فیصلہ ووٹرز کا مفاد سامنے رکھ کر کریں گے۔ شہری سندھ کے مفاد میں جو ہوگا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت سی چیزیں اور آپشنز زیر غور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ تحریری معاہدے کے تحت کتنے وعدے پورے کیے گئے۔ ایم کیو ایم کے دفاتر کی واپسی، کارکنان کی بازیابی پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ ماضی اچھا نہیں رہا، پہلے کو آزمایا، دوسرے کو بھی آزما چکے، اب تیسرے کو آزما رہے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما کشور زہرا کہتی ہیں کہ سب کے سامنے اپنی یادداشت رکھ دی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اتحاد میں رہنا ہے یا نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پالیسی صرف یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں عوام کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، اور ہم لو پاورٹی لائن اور مڈل کلاس کی جماعت ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ماضی اچھا نہیں رہا، پہلے نے ان کو بھی آزمایا، دوسرے کو بھی آزمایا، تیسرے کو آزما رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے سامنے ہم نے اپنی یادداشت رکھ دی ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ آپ دونوں طرف وعدے کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف بھی بات کر رہے ہیں۔ ایم کیو اس اتحاد میں مزید نہیں رہے گی، ایسا تم ہی نہیں کہہ سکتے آپ۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا آپ کہہ رہی ہیں۔ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے عمران خان پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا حکومت کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں، غلطیاں سدھاریں۔ 3.5 سال آپ کی سپورٹ کی گئی، اب تو آپ کو خود چلنا چاہیے تھا۔ چیئرمین پی ایس پی نے ایم کیو ایم کو بازاری پارٹی قرار دے دیا۔ اینڈ آف دا ورلڈ اگر آپ کی حکومت جاتی ہے عمران خان صاحب، کوشش کریں آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، زندگی اور موت کا اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ 3.5 سال آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اب آپ کو خود چلنا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنی انگلی چھڑا لی ہے تو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید یہ کسی دماغ کے گوشے میں خان صاحب کے ہے کہ وہ کوئی الگ سے سپر ہیومن بینگ ہیں، بقیہ سب جو ہے وہ میڈیوکر قسم کے لوگ ہیں۔ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو یہ ملک 3 ہفتے نہیں چل سکتا تھا۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جب میں وزیر خارجہ کو الوداع کہہ رہا تھا، جو ان کے جذبات تھے، جو پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات وہ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، جو پاکستان کی نیشنل ڈے پریڈ میں شمولیت سے انہیں جو پاکستان کی جو طاقت کا، پاکستان کی جو تنظیم کا احساس ہوا ہے، اس سے مجھے خوشی ہے کہ پوری امہ میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لمحہ بہ لمحہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں گائیڈ کیا، اور ان کی گائیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو 3-4 اہم ایشوز کا ذکر کیا، ہمارے اجلاس نے ان پر نمایاں پیش رفت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا یوکرین کے کرائسس کا، کانفلکٹ کا، اور پاکستان کا اس میں جو ایک غیر جانبدارانہ لیکن انسانی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس میں کردار وہ چاہتے تھے، اس کردار کو ہم لے کر ان کی تقریر کے بعد جو OIC کی اسپیشل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس میں اس کو لے جایا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا کی نوٹ ایڈریس ہے، اور بہت سے وزراء خارجہ نے اس پر گفتگو بھی کی اور اپنی تشویش کا ذکر بھی کیا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسپیشل کمیٹی میں لے گئے، اور مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ OIC نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا اور وہ ڈکلیریشن کا حصہ بن گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ OIC کا یہ فورم یوکرین کے کانفلکٹ کو، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے،
سیز فائر کے حصول کے لیے، عام شہریوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، امن کو فروغ دینے کے لیے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں چین کے وزیر خارجہ کو بطور ایک اسپیشل گیسٹ کی دعوت دی گئی تھی، ان سے بھی مشاورت کا موقع ملا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل پریڈ کے بعد ان سے ایک اور ملاقات کی جس میں وزیر خارجہ تھے اور میں تھا، اور ہم نے تبادلہ خیال کیا یوکرین کی صورتحال پر کہ ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ذہن دیا کہ ہماری یہ خواہش ہے، اور چین سے مشاورت کی، اور چین نے بھی اپنا وزن ہماری اس سوچ میں شامل کیا اور انہوں نے اس کی تائید کی۔ چنانچہ ان کی مشاورت کے ساتھ وزیر اعظم کے کہنے پر یہ اسپیشل کمیٹی میں گیا مسئلہ، اور اسپیشل کمیٹی نے اس کو انڈورس کر دیا۔ مجھے موقع ملا بحرین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، مجھے موقع ملا سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، اور ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ یہ ہم ان پرنسپل اگری کر رہے ہیں، اس کی موڈیلٹیز ہم انشاءاللہ ورک آؤٹ کریں گے، اور ہم نے فوکل پرسنز نامزد کر دیے ہیں جو اس کی تفصیلات ہیں کہ ہم نے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے۔ مجھے جاتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ نے چین آنے کی دعوت دی ہے، اور عن قریب میں انشاءاللہ چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور مزید اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہے جو اس OIC کی CFM کا آؤٹ کم ہے، اور اس اجلاس پہ یہ چیز سامنے آئی ہے ابھر کے۔ دوسری چیز جس کی مجھے بے حد مسرت ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو سلگ رہا تھا دہائیوں سے، اور 5 اگست 2019 کے بعد اس میں ایک نئی شدت، اس نے ایک نیا موڑ اختیار کیا۔ ہماری تشویش جو ہے وہ اپنی جگہ قائم تھی، قائم ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بتدریج 5 اگست 2019 کے بعد وہاں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لوگوں کی زندگیاں پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی چلی گئیں۔ سید علی گیلانی کی جشن خاکی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، تمام قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، قید میں ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور والدین کو پتہ نہیں چلتا، اور ان کی لاشیں ان کے گھروں میں پہنچتی ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر مجھے یہ قوم کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کانٹیکٹ گروپ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی جو کہ OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ ہوا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے، نیجر کے وزیر خارجہ نے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے، جو کشمیریوں کے ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، انہوں نے، آزاد کشمیر کے صدر نے ایک بڑا واضح موقف پیش کیا، اور اس واضح موقف کے بعد ایک ریزولوشن پر اتفاق ہوا، ایک بڑا فورسفل ریزولوشن ہے، ایک جوائنٹ کمیونیکے پر اتفاق ہوا، اس کا ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے، اور اس سے بڑھ کر مستقبل کے لیے کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے، ایکشن پلان، اس پر اتفاق ہوا کہ کس طرح اب ہم نے اس مسئلے کو لے کر آگے چلنا ہے، ممبر سٹیٹس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، OIC کے سیکریٹریٹ نے کیا کردار ادا کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ جو پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے OIC کا، اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، جو ہم نے اسپیشل انوائے نامزد کیا ہے
اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ کا بھلا ہو دیگر جو ہم نے ہمارے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکاری مشنری کے اوپر جو ہے یہ جلسہ کر کے تو جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اب یہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتا۔ اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا، اس نے قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، اس نے قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا، منافقت کی، قوم کا وقت جو ہے وہ ضائع کیا، اور ان 4 سالوں میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اور سوائے انتقام کے اور انتقامی کارروائیوں کے کوئی اس نے جو ہے کام نہیں کیا۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ برائی کے خلاف کھڑے ہوں اور جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ بھئی لوگ کھڑے ہیں، لوگ حق کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور جو سب سے بڑی برائی ہے اس ملک میں اس کے لوگ سارے خلاف کھڑے ہیں۔ تم اس وقت اس ملک میں سب سے بڑی برائی ہو، سارے لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں تمہارے خلاف کھڑی ہیں، تمام سیاسی کارکن تمہارے خلاف کھڑے ہیں، اور تمہاری پارٹی کے اپنے بندے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیلے کے لیے آپ عدالت کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کی معزز عدلیہ جو ہے وہ قطعی طور پہ اس ٹولے کو، جو کہ نااہل، اوباش اور جو ہے یہ ایسا ٹولہ ہے جو اسے ملک میں اوپر مسلط کیا گیا، اور مسلط ہونے کے بعد اس نے اس ملک کا جو ہے وہ سیاسی کلچر تباہ کیا، اخلاقی کلچر تباہ کیا، اور ملک کی اکانومی تباہ کی، اور ماسوائے ظلم کے، زیادتی کے، انتقام کے جو ہے وہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ جو ہے یہ یا تو فیصلہ جلد آئے گا، یا پھر اس بارے میں جو وضاحت ہے اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا، تاکہ یہ پروسیس جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ کنکلوڈ ہو، اور اس میں جو آئین میں اور قانون میں جو مدت دی گئی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس میں ڈیلے کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ادروائز جو ہے ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، جب آپ کو اپوزیشن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کی امید ہے، تو پھر یہ جلسے جلوس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جلسے جلوس جو ہے، جب یہ سرکاری وسائل کے اوپر جلسے کر کے اور وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے کے، اپوزیشن کے قائدین کے نام بگاڑ کے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، یا عوام جو ہے وہ میری جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ عوام میں موجود ہے، تو اس دن انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک جگہ پہ، یہ یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں، یہ تو یہاں پہ پورے ملک سے لوگوں کو پیسے خرچ کر کے، سرکاری وسائل خرچ کر کے یہاں پہ لائے گا، جبکہ انشاءاللہ تعالی لاہور سے لے کے راول پنڈی تک، اور اس کے علاوہ کراچی سے جو ہے وہ راول پنڈی، اسلام آباد تک، پشاور سے، کوئٹہ سے، پورے ملک سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ 26 سے لے کے 28 تک پورا ملک جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوگا، اور ہر جگہ سے عوام جو ہے یہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ اس نااہل اور نالائق ٹولے نے جو ہے وہ ملک کی تباہی کی ہے، اور یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس لیے عوام بھی، سیاسی جماعتیں بھی، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس برائی کے خلاف کھڑے ہیں۔ بابر نے آج پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے 11 اکاؤنٹس میں $23 ملین جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ 23 ملین جو ہے نا، وہ تو وہ رقم ہے نا جو پکڑی گئی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے 23 ملین ہیں جو کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ابھی تک انکوائری میں نہیں ہے۔ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک کھلا فراڈ ہے جو اس کا جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں۔ یہ پنجاب میں جس طرح سے کرپشن ہوئی ہے، یہ بزدار نے جس طرح سے وہاں پہ لوٹ سیل جو ہے وہ لگائی رکھی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے، اسے جیسے ہی یہ پاس ہوتی ہے
تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے کیسز اور ان کے کس طرح سے ان کے سیاہ کارنامے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تھینک یو. ثاقب رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے عدم اعتماد کا معاملہ جلد حل ہو. انہوں نے تنقید کی وزیر اعظم عمران خان پر. انہوں نے کہا کہ سرکاری وسائل پر جلسے کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ آپ کو سنواتے ہیں. پیپلز پارٹی کا رویہ رہا ہے جو ناروا سلوک رہا ہے اس پر تو وہ سراپا احتجاج ہے. ان کے فنڈ سلب کیے گئے, ان کے اختیارات سلب کیے گئے, اور جو بلدیاتی قانون لے کر آئے اس پر پورا سندھ بشمول جماعت اسلامی نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا. تو ان کی گود میں بیٹھیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بہت سنجیدہ اور سلجھے ہوئے منجھے ہوئے سیاست. سپریم کورٹ کے باہر اس وقت فواد چودھری, حماد اظہر اور شہباز گل موجود ہیں, میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹلی آئین اور قانون کے مطابق آگے چلیں گے. یہ جو نون لیگ نے اس بینچ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس طریقے سے بینچ کو باعث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر جو ایک نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے, یہ ایک انتہائی نامناسب ہے, اور ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر مکمل اعتماد ہے, اور انشاءاللہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں امید ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر کی حیثیت سے میں آج یہاں جو سپریم کورٹ بار کی باڈی ہے اس کے اوپر میرے شدید تحفظات ہیں, میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے ذاتی حیثیت میں ہے. سپریم کورٹ جو بار کے وکلاء ہیں یا سپریم کورٹ بار ہے وہ تمام لوگوں سے ووٹ لے کے آتی ہے. ہم لوگوں نے بھی ووٹ ڈالا ہوا ہے, تمام باقی جگہوں کے اوپر بھی ووٹ ڈالا ہوا ہے, لیکن قطعی طور کے اوپر بھی سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسل کو کسی ایک سیاسی جماعت کی سبسیڈری نہیں بننا چاہیے, جو یہاں پہ ہوتا نظر آ رہا. اس کے پیچھے جو کچھ بھی ان کی وجوہات ہیں, میرے خیال میں پاکستان کی جو تمام بار کونسلز ہیں ان کو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور پاکستان بار کونسل کے کرتا دھرتاؤں کا کہ جو رویہ ہے, جو کردار ہے, اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور ایک بھرپور طریقے سے ان کے محاسبے کے لیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. وکیل جو ہیں وہ تمام جماعتوں سے ان کا تعلق ہے, کسی ایک جماعت کے میں وہ نہیں ہے, اور اسی لیے جو بار ایسوسی ایشنز ہیں پوری دنیا میں ان کا کردار ہوتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اوپر خود کو سیاسی جماعتوں سے بالا تر رکھ کے ایک کردار ادا کرتی ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, اور اس میں سپریم کورٹ بار کا معاملہ نہیں ہے, صرف ان کی جو باڈی ہے, ایک دو لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے جس نے سپریم کورٹ بار کو یرغمال بنا لیا ہے. اور میری نظر میں اس کے اوپر بار کونسلز جو ہیں پورے پاکستان کی وہ ان کا کنڈکٹ, اور اسی لیے یہ بھی آپ نے دیکھا لاہور بار میں اس گروپ کو جو بھرپور شکست ہوئی وہ بھی ایک نفرت کا اظہار ہے وکیلوں کا بار ایسوسی ایشن کی موجودہ لیڈرشپ سے, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ظاہر ہے اس کے اوپر مزید آواز جو ہے وہ اٹھے گی. انشاءاللہ وزیر اعظم نے جس طرح کل کہا, اب ہماری تمام تر توجہ 27 کے اپنے جلسے کی طرف ہے. یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ جو بازی ہے, جس شطرنج کا یہ کھیل جس کو شروع اپوزیشن نے کیا ہے, اس کو ختم انشاءاللہ ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تم ہو میری جان. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کا کچھ پرانی یہ روایت ہے کہ پہلے اداروں کو خود ہی متنازع بناتے ہیں, خود ہی ان پہ جملے کستے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ادارہ متنازع ہو گیا, اور اس طرح پھر ان سے اپنی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دو دفعہ تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن ہر دفعہ آپ ہر آدمی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے 27 مارچ کو جو ہماری کال دی گئی ہے, تفریق بڑی واضح ہے لوگوں کے سامنے. اس سے واضح تفریق پاکستان میں کی سیاسی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی. ایک طرف ضمیر فروش کھڑے ہیں, ضمیروں کے سوداگر کھڑے ہیں, چوری کا پیسہ کھڑا ہے, اور دوسری طرف ایک ایسا شخص کھڑا ہے
جس کو اسی عدالت نے صادق اور امین بھی کہا ہے، جس کو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ اس وقت ایک صاف ستھری ایمانداری کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہ رہا ہے، نہ اس نے کبھی زندگی میں ہارس ٹریڈنگ کی ہے، نہ بلیک میلنگ کی ہے، اور نہ ہی کبھی ضمیر فروشی کی ہے۔ تو 27 کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فیصلہ خلق خدا کی طرف سے بھی آئے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 27 کو جو سما ہوئے گا پورے صرف اسلام آباد میں نہیں، پورے پاکستان میں، وہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا ہوئے گا۔ دوسری بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ صرف ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی ایک حملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے سال 5 سے زیادہ گروتھ جو ہے، معاشی گروتھ پاکستان میں اس سال ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ کی بڑی درجے کی صنعت جسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، وہ 8% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ $30 ارب ٹچ کر رہی ہیں، ریمیٹنسز آپ کی ریکارڈ ٹچ کر رہی ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے جہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اس سے 2 سے 3 گنا بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہوا اپوزیشن کو۔ آج جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے گزشتہ روز، اس میں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ خطے میں سب سے کم بے روزگاری جو ہے کورونا کے دوران بھی وہ پاکستان سے۔ تو یہ حملہ دراصل سیاست پہ نہیں ہے، یہ معیشت کی کامیابی پہ بھی ایک حملہ تھا کہ معیشت کا رخ جو یہ دیوالیہ کر کے گئے تھے وہ اب ٹھیک سمت میں جا رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حملہ باقی ہمیشہ کے حملوں کی طرح ناکام ہوگا۔ اچھا جی ایک بات دو باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی پی ڈی ایم بنی۔ کل ایک تو بلاول نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، بڑا واضح کر دیا انہوں نے۔ آپ کو اسی سے کریک نظر آ گئے کہ این آر او اور ابھی جو آگے پائی میں شیئر نظر آ رہا ہے اس میں کیا لے دے شروع ہونا ہے۔ بلاول کا بیان تھا کہ ہم پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہیں، لارجر اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم یا لارجر الائنس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو عمران خان کے اوپر حملہ کر سکے، عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگا سکے۔ اب نکلے ہیں وہ 2-4 چوہے جو جب حبس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بلوں سے نکل کے ایک بل سے دوسری بل میں جاتے ہیں، جو ہماری طرف سے نکلے ہیں، جو ظاہری بات ہے ہمارا غلط فیصلہ تھا تب ان کو ٹکٹ دینے کا، لیکن انہوں نے اپنی ضمیر فروشی کی ہے، اور اب وہ آ کے تانے کس رہے ہیں۔ ان کے پاس اپنے پاس 3.5-4 سالوں میں کچھ نہیں نکلا۔ جو پہلی حکومتیں تھیں ان کے بارے میں آپ صحافی حضرات پہلے سال کے بعد ہی اتنے لمبے پلندے نکال دیتے تھے، کسی اور کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ 4 سال ہونے کو آئے، عمران خان یا اس کی حکومت کے خلاف ایک بھی ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، ایک بھی عدالت سے کسی کرپشن کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہوئی یا آبزرویشن نہیں آئی، یا کوئی ایسی تعیناتی جیسے مریم صفدر صاحبہ کی ہو جن کے نیچے فنڈ تھا اور ان کو عدالت نے ہٹا دیا ہو، یا کوئی اور چیز۔ تو یہ جو چند لوگ ہیں جن کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ انہیں ہمارے فیصل آباد میں بھی لوگ نہیں جانتے، یقین کریں، وہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ پچھلی دفعہ جب تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بغیر وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک کونسلر جتنے ووٹ ملے تھے۔ اس دفعہ فیصل آباد نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کونسلر والے ووٹ بھی نہیں دینے، تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس کا سفر ہے۔ عمران خان نے خودداری کے اوپر ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی منسٹری نے ابھی ایک شاندار ترانہ جو ہے وہ دکھایا ہمارے 23 مارچ کے دن پہ، ہم مصطفی ہیں، اس میں آپ نے وہ تمام کلپ دیکھے جنہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ یا اس کے قریب ترین کوئی بات کہی تھی، ان کا کیا حشر ہوا تھا تاریخ کے اندر اگلے 5 یا 10 سالوں کے اندر۔ تو جو بھی انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ مسلمان دنیا میں کبھی کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ تو جب یہ 16-17 جون آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، اسی دن لکھا گیا تھا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے۔ تو ایبسلوٹلی ناٹ سے فضل الرحمان جیسے ایبسلوٹلی یس جو کہتے ہیں ہمیں موقع دیں، ڈرون بھی کریں، زرداری صاحب کہتے ہیں، اور حمزہ ہو یا شہباز ہو، ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے یورپی یونین کے بارے میں ایک جائز بیان کیوں دیا ہے۔ ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، مسئلہ کیوں نہ ہو، لوٹی ہوئی ساری دولت یورپی یونین میں پڑی ہوئی ہے، ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں پھر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں امریکہ کو آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے، تو جب جرنلسٹ نے پوچھا تھا اڈے دیں گے کہ نہیں، 2 جواب تھے، دیں گے یا نہیں دیں گے۔ عمران خان نے کہہ دیا نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا حق اور باطل کی ہے، یہ جنگ ضمیر فروش اور ایماندار کی ہے، اور یہ جنگ خوددار اور غلام کی ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا مقدمہ سامنے رکھتا ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ
सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो फैसला दिया है उसमें वाज़ेह गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं कि जलसा कैसे होना है। उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो शेख रशीद साहब से मैंने पूछा था, अभी तक एप्लीकेशन अपोजिशन ने जलसे की नहीं दी और कल उन्होंने अपना प्रोग्राम भी तब्दील किया है। तो लगता तो यही है कि अपोजिशन जलसा नहीं करेगी और ये सिर्फ 27 को पीटीआई का ही जलसा होगा। तो इस पोजीशन इतराज लगा रही है कि बता दें जहाँ पे हो रहे हैं रोक देते हैं, हमने कौन सा सिंध हाउस खोल लिया। तो तब ये बताइएगा कि इत्तेहादियों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन मिनिस्ट्री ना छोड़ के ये लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। अभी तक तो ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत का हिस्सा ही रहेंगे। इत्तेहादियों की सपोर्ट भी उसी सरप्राइज़ का हिस्सा है जो वज़ीर आज़म साहब ने कल बात की। ठीक है, थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, हम्माद अज़हर और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि लगता नहीं कि अपोजिशन जलसा करेगी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।